बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सूरत हाल का मंजरनामा अब वाज़ेह होता जा रहा है और मैं आपको ये इतला दे रहा हूँ कि अगले महीने पीटीआई इमरान खान समेत, या ये कह लें कि इमरान खान समेत पीटीआई गायब हो जाएगी मंजर से, और इस पर दुनिया से कहीं किसी किस्म का रद्द अमल सामने आने का कोई अंदेशा नहीं है। कोई प्राइवेट लॉबीज़ जिनको इमरान खान ने करोड़ों रुपए दिए हैं, बल्कि करोड़ों पाउंड दिए हैं, और वो कुछ शोर करेंगी, लेकिन उस शोर की अहमियत नहीं, बाकी चीज़ें रूटीन के मुताबिक तो होती रहेंगी। ये किस तरह गायब होंगे? और ये कि इलेक्शन कमीशनर ने अपने इजलास में ये बाकायदा फ़ैसला डिक्लेयर कर दिया है कि नए इलेक्शन नई हल्का बंदियों के बाद होंगे, और इस सिलसिले में उन्होंने चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में चीफ जस्टिस ने काफ़ी ज़ाहिर है आएँ बाएँ शाएँ की कि ये आप क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कराएँ। यहाँ चीफ जस्टिस बिंदियाल और पीटीआई को एक गलत फहमी है कि ये जो इलेक्शन फरवरी में या मार्च में जाने की जो बातें हो रही हैं, दरअसल इसलिए की जा रही हैं कि इन्होंने पीटीआई को काबू करना है और इस काबू करने में देर लग जाएगी। तो ये गलत फहमी खासी बेबुनियाद है, इसलिए कि अगर इलेक्शन नवंबर में होते हैं तो पीटीआई तो तब भी गायब होगी, इमरान खान तब भी गायब होगा, और इसमें कोई गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी बात इसलिए नहीं होगी कि जो जुर्म किया है उसकी सज़ा तो मिलनी ही है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बाद मामला सारे सीधे हैं। फिर एक राना सनाउल्लाह साहब का बयान मीडिया पर चला, जिस पर कुछ शोर मचा कि ये तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखा गया है। और इसी तरह राजा रियाज जो जाने वाली असम्बली में अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की, और फिर फैसल वावडा ने साहब ने भी ऐसी बातें की, और एक सहाफ़ी है, सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की। तो इन सब बातों को लेकर ये एक मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पर पीटीआई के सोशल मीडिया की तरफ से। और मैं ये फ़िक्र दोहराए बगैर नहीं रख सकता कि पीटीआई अब उसके सोशल मीडिया का नाम रह गया, पीटीआई बतौर पार्टी हमें कहीं नज़र नहीं आती। तो इन पर एतराज़ ये किया जा रहा है कि ये तो एक लिखा लिखाया स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। हालांकि ये मामला स्क्रिप्ट का नहीं है, बल्कि ये मामला उस तरह का है जिस तरह महकमा मौसमियात के साइंसदान अगर ये पेश गोई करें कि फ़लाँ दिन को आंधी आएगी, और उसके बाद बूंदाबांदी होगी, उसके बाद तेज़ बारिश होगी, उसके बाद सख्त धूप पड़ेगी, मौसम गर्म रहेगा, मौसम मरतूब रहेगा, वो सारा एक नक्शा खींच देते हैं। हमारे मुल्क के महकमा मौसमियात वालों की बात नहीं कर रहा, इनकी प्रेडिक्शन अक्सर गलत निकलती हैं। दूसरे मुल्कों में ये मौसमियात वाले बहुत साइंटिफिक बुनियादों पर प्रेडिक्शन करते हैं, तो वो स्क्रिप्ट नहीं होता, बल्कि जो उन्हें नज़र आ रहा होता है अपनी रसदगाहों से, अपनी दूरबीनों से, अपने आलात से, वो जो होने वाला होता है वो उनको नज़र आ जाता है। ज़ाहिर है मौसमियात का मामला इसी तरह का है कि अगर बादलों का एक सिलसिला खलीज फ़ारस में पैदा हो रहा हो और उसका रुख ये रसदगाहें देख लेती हैं और उसकी रफ्तार भी देख लेती हैं, और उसके मुताबिक ये फ़ैसला फिर वो करती हैं कि ये खलीज फ़ारस में उमड़ने वाला तूफ़ान ये कराची के साहल का रुख करेगा, या ईरान के साहल की तरफ जाएगा, या इंडिया की तरफ आएगा, या रास्ते ही में ख़त्म हो जाएगा। ये सारा उनको उसका नक्शा देखकर बात पता चल जाती है। तो जो कुछ होने वाला है बड़ा क्लियर है। स्क्रिप्ट वो था, जो आपको याद होगा कि जावेद हाशमी साहब ने 2014 में बता दिया था। वो स्क्रिप्ट जिस पर 2018 में जाकर अमल दरामद हुआ, वो था स्क्रिप्ट, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा था। उसमें जो स्पेसिफिक बातें थी, जो हालात को नज़र आने वाली मुमासलत उनमें नहीं होती। मसलन उन्होंने कहा कि अदालती कू होगा, अदलिया नवाज शरीफ साहब को नाअहल करेगी, हालांकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब पर कोई केस नहीं था। अगर कोई केस होता तो फिर हम ये कह सकते थे कि ये प्रिडिक्शन है, स्क्रिप्ट नहीं है। यानी प्रिडिक्शन है कि जावेद हाशमी साहब को पता है कि ये केस बड़ा सीरियस है, इसमें नवाज शरीफ साहब ने नाअहल हो जाना है, लेकिन उस वक्त तक तो कोई केस था ही नहीं। जब जावेद हाशमी ने बताया था कि नवाज शरीफ को नाअहल किया जाएगा, फिर मुस्लिम लीग वालों को पकड़ पकड़ कर मारा जाएगा, उनसे वफादारियाँ तब्दील कराई जाएंगी, और फिर इलेक्शन में इमरान खान को जितवाया जाएगा, और फिर ये सब कुछ, ये चीज़ें इस तरह से होंगी। वो थी प्रिडिक्शन, वो था स्क्रिप्ट वाला मसला। वो प्रिडिक्शन नहीं थी, वो स्क्रिप्ट था, इसलिए कि ये स्क्रिप्ट इमरान खान ने अपनी पार्टी की कौंसिल में बता दिया था, और जिस पर जावेद हाशमी साहब पीटीआई से बागी हो गए थे, और उन्होंने ये सारा स्क्रिप्ट खोल कर रख दिया था और इनकी गेम ख़राब कर दी थी। ख़राब करने से मुराद है कि
جو کام 2014 یا 15 میں ہونا تھا پھر وہ اس کو 3 سال آگے کرنا پڑا، اور 2017 میں جا کر 2017 میں جا کر پھر یہ رحیل شریف کے بعد باجوہ آ گیا، باجوہ اور فیض نے مل کر پھر اس اسکرپٹ پر عمل درآمد کیا۔ یہ جو کچھ ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا کہ نواز شریف کے لیے رسک زیرو ہو چکا ہے۔ اس میں اسکرپٹ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ستمبر میں اس لیے آئیں گے کہ بندیال اس وقت نہیں رہے گا، کیونکہ بندیال کی طرف سے اندیشہ ہے، بلکہ خطرہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا جو اب تک وہ کرتا رہا ہے اور جس کے لیے وہ بہت زیادہ بدنام ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ بندیال نہ ہوتا تو نقشہ بہت مختلف پہلے سے ہو چکا ہوتا۔ جب بندیال نہیں رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ کی شکل و صورت کچھ نہ کچھ بحال ہو جائے گی اور وہ عدلیہ کے طور پر نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور جب عدلیہ فیصلے کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں اقامہ کیس کی گنجائش کہاں رہتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی عدالت میں آپ لے جائیں اقامہ کیس تو وہ کیس کرنے والے کو وہ پکڑ کر الٹا لڑکا دیں گے کہ یہ تم نے کیا سزا سنائی ہے۔ احتساب کورٹ کا جو فیصلہ ہے، ایک کیس میں ضمانت ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی، اور اس ضمانت کے فیصلے میں عدالت نے جو کچھ لکھا تھا کئی صفحات کا تفصیلی فیصلہ تھا، جس میں ایک ایک الزام کی دھجیاں بگیر کر رکھ دی تھی۔ تو عدلیہ تو وہ فیصلہ کرتی، یہ تو بندیال اور اس سے پہلے گلزار، اس سے پہلے کھوسہ، یہ چیزیں جو تھیں انہوں نے عدلیہ کو داغدار کر دیا، عدلیہ کو ایک غلاظت میں دھکیل دیا، عدلیہ کا نام بدنام کیا، عدلیہ کے منہ پر کالک ملی، انصاف کو اپنے پاؤں تلے کچلا۔ اور اس طرح اگر بندیال منظر پر نہیں رہتا تو پھر اس میں پریڈکشن کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ احتیاط اور محتاط ہونے کی ضرورت کہاں رہتی ہے کہ عدلیہ جب بحال ہوگی تو پھر وہ اس طرح کے فیصلے کرے گی جو نارمل عدلیہ فیصلے کیا کرتی ہے۔ اور زیرو رسک اگر ہو چکا ہے تو اس بات میں بھی کوئی اسکرپٹ نہیں ہے۔ ظاہر ہے رسک والی بات جو تھی وہ بندیال اور اس کے ٹولے کی طرف سے تھی۔ بندیال کے جانے کے بعد بندیال کا ٹولہ بھی اثر ہو جائے گا، اور بندیال کے ٹولے کے جو حشر ہونا ہے وہ بھی ظاہر ہے کوئی اسکرپٹ نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف ریفرنسز ہے جن کے اوپر یہ بندیال بیٹھ گیا ہے، ان کو پروسیس میں بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو جب بندیال جائے گا تو وہ ریفرنس جو ہیں وہ چلیں گے، اور جب ریفرنس چلے گی تو سب کو پتہ ہے کہ ٹرکاں والا نے کتنا مال کمایا اور اعجاز الحسن نے کتنا مال کمایا، تو یہ کہاں بچیں گی؟ اعجاز الحسن چیف جسٹس بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی تو نوکری ہی خطرے میں، موجودہ نوکری خطرے میں ہے۔ یہ اس کی بندیال کے جانے کے بعد اس میں یہ نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ بدلے لیں گے، انہوں نے بدلہ کو نہیں لینا، لیکن جب ان کے سامنے ایک ریفرنس پڑے ہوئے ہیں تو ان کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ ان ریفرنسز پر کارروائی کریں۔ اگر جھوٹے ہیں تو خارج کریں، اگر سچے ہیں تو سزا دیں۔ ان کے پاس اور کا رستہ کیا ہے؟ اس میں ان کی پسند ناپسند، ان کی گروپ بندی کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا جو زیرو رسک ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اور وہ جب آئیں گے تو ظاہر ہے پھر ان کو ضمانت بھی ملے گی، اور ضمانت بھی ملے گی تو جلوس بھی نکلے گا، اور جلوس نکلے گا تو وہ بہت بڑا ہوگا۔ یہ دنیا دیکھ چکی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شہباز شریف کی 18 ماہ کی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلم لیگ کے ووٹ بینک پر کچھ نہ کچھ فرق بھی پڑا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کا یا نواز شریف کا کہہ لیں ووٹ بینک اتنا بڑا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو جلوس ظاہر ہے بہت بڑا ہو جائے گا، اور پھر جب الیکشن ہوں گے تو پنجاب میں تو مسلم لیگ نون نہیں جیتنا ہے۔ اگر جو مسلم لیگ کچھ جو صحافی ہیں مسلم لیگ کے حامی، وہ تو خیر یہ آسانی سے بات کر دیتے ہیں کہ مسلم لیگ 2/3 اکثریت لے لے گی۔ 2/3 اکثریت ملتی مجھے تو نظر نہیں آتی، لیکن مجھے جو بات کلیئر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ان کی بہت بڑی میجارٹی ہوگی پنجاب میں۔ تو اب وہ پنجاب میں جو بہت بڑی میجارٹی ہوگی، قومی اسمبلی میں وہ کتنے % بنیں گی سیٹیں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ یہ یا پھر اس کی پیش گوئی وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ایک ایک حلقے کا جائزہ لے، وہاں پہنچ کر ایک ٹیم ہو اور پھر وہ بالکل غیر جانبدار ہو کر اپنی رپورٹ مرتب کریں۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ کی ایگزیکٹلی کتنی سیٹیں ہو سکتی ہیں، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ کی زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب سے ہی ہوں گی۔ اور بلوچستان میں جو نقشہ بنے گا جو فی الحال ڈیلے ہو گیا ہے، اس کے مطابق بلوچستان سے بھی مسلم لیگ کو 2 یا 3 سیٹیں ملے گی، قومی اسمبلی کی مل جائیں گی۔ اور اسی طرح پختونخوا میں اگر ان کا الائنس ہو جاتا ہے کسی اور بڑی جماعت سے، JUI سے،
یا وہ پارلیمنٹیرین سے، ان سے تو خیر کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر JUI سے اتحاد ہو جاتا ہے تو ان کو جتنی سیٹیں ملا کرتی ہیں پختونخوا سے، اس سے 1-2 سیٹیں زیادہ مل جائیں گی، لیکن ظاہر ہے یہ سیٹیں ان کے لیے مجموعی طور پر بہت کم ہوں گی اس بات کے لیے کہ مسلم لیگ کو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت مل سکے۔ سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے ان کو زیادہ زور لگانا پڑے گا، اور سندھ کو، جسے مسلم لیگ نے گزشتہ 10 سال سے نظر انداز کر رکھا ہے، بلکہ وہاں تو ان کے یہ کارنامے ہیں کہ جہاں کوئی شخصیت مسلم لیگ میں شامل ہو کر اسے اپنے علاقے کی حد تک مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ شخصیت خود ہی یا تو مسلم لیگ چھوڑ جائے یا وہ مشغولیت چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے۔ چنانچہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان میں کوئی بات بھی اسکرپٹ والی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر راجہ ریاض، وہ ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے، تو ان پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ جو بات کی ہے، پیشگوئی کی ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران PTI یا بلہ انتخابی نشان نہیں ہوگا تو اس میں کچھ خبریت ہوگی، لیکن خبریت سے ہٹ کر بھی جو معاملات ہے وہ بالکل سیدھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کی سماعت بڑا عرصہ ہوا مکمل ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کیس کی ابھی سماعت ہونی ہے، نہیں، اس کیس میں کوئی سماعت نہیں ہونی۔ سماعت کا جو 100% کام تھا مکمل ہو گیا ہے۔ اب سماعت کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے قانونی تقاضا، وہ یہ ہے کہ ایک چارج شیٹ جاری کی جاتی ہے، شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، چارج شیٹ نہیں، شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، وہ PTI کو جاری ہو چکا ہے۔ وہ اس کے لیے انہوں نے 22 اگست کی تاریخ رکھی ہے کہ یہ آپ کے لیے آخری تاریخ ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن بہت ساری آخری تاریخیں دیتا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت کے حالات میں پھر اس کو ہولڈ کرنا پڑا، اور اب یہ معاملہ ہولڈ نہیں ہوگا۔ 22 کو PTI مشکل ہے کہ شو کاز نوٹس کا جواب دے سکے۔ وہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، دونوں سے قطع نظر شو کاز نوٹس کی تاریخ گزر جانے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا، اور وہ فیصلہ اگست ہی میں محفوظ کر لیا جائے گا، لیکن اگست میں سنایا نہیں جائے گا، بلکہ ستمبر کی ان تاریخوں میں سنایا جائے گا جہاں موصوف باقر باللہ صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے بات۔ تو یہ ہے خبر، اور یہ اسکرپٹ والی خبر نہیں ہے، یہ خبر ہے، اور اس خبر کے مطابق PTI پر پابندی لگے گی۔ فارن فنڈنگ قاعدے قانون کے تحت کسی ناانصافی جانبداری کے بغیر PTI پر پابندی لگے گی۔ 100% کرسٹل کلیئر بات ہے کہ پابندی لگے گی، اور اس کو اس کے انتخابی نشان سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ جس پارٹی پر پابندی لگی اس کا نشان بھی انتخابی فہرست سے، نشانات کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا، اور یوں یہ پابندی کا جو مرحلہ ہے حتمی شکل اختیار کر لے گا۔ اب یہ سپریم کورٹ میں ریٹیں دائر کریں، بھوک ہڑتالیں کریں، جو مرضی کریں، عمران خان کو یہ باہر لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی وجہ بھی چلیے ٹھیک ہے، ہم کہہ لیتے ہیں کہ اسکرپٹ ہے، لیکن اسکرپٹ کی بنیاد بھی تو کچھ ہے کہ نہیں۔ فارن فنڈنگ میں یہ کوئی جواب نہیں دے سکا، اٹک جیل میں جا کر ٹیم نے تفتیش کی سائفر کیس پر، اس میں یہ کوئی جواب نہیں دے سکا، بلکہ اس کا رنگ اترا ہوا تھا، اور یہ اس طرح کی بات کر رہا تھا جیسے اس کو سوال سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن یہ چیز ایکٹنگ نہیں تھی۔ سوال نہ سمجھ آنے والی بات جو تھی یہ ایکٹنگ نہیں تھی، در حقیقت وہ اتنا بے حواس ہو گیا ہے اٹک جیل میں جا کر کہ اس کو وہ کنسیو ہی نہیں کر پاتا کہ سوال کیا ہے اور مجھے جواب کیا دینا ہے۔ تو وہاں اس کی یہ صورتحال ہے، اور باہر ان کے وکیل جو آ کر بے شک کہتے رہے کہ وہ جناب چٹان کی طرح کھڑا ہے اور فلانا، اس پر بھی میں آتا ہوں، اس نے داڑھی رکھ لی ہے اور 1000 سال تک یہ جیل میں رہنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ وہ سارا نقشہ ہے جو اب نظر آ رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، بندیال کیا کرتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے، چیف الیکشن کمشنر نے بندیال سے 2 گھنٹے ملاقات کر کے اس کو باور کرا دیا کہ میاں الیکشن نومبر میں ہونے ہیں، تم اگر کرو گے، اپنے مہذب الفاظ میں جو بھی ایک تہذیب اور قانون اور پروٹوکول کا دائرہ ہوتا ہے اس کے مطابق فکرے کہے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ یہی ہے کہ اگر تم نے کچھ شرارت کرنے کا ذہن میں کوئی ارادہ ہے تو 14 مئی کا معاملہ ذہن میں رکھو، 14 مئی کے معاملے میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ ملزم کو یہ حق ہے کہ وہ
اپنے وکیل کو اپنی مرضی سے بلائے تاکہ وہ ملاقات کر سکے۔ ایک وکیل جاتا ہے یا دو وکیل جاتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی نے کمال کیا ہے کہ ان کی پوری بارات وکیلوں کی اٹک جیل پہنچ جاتی ہے، اور پھر مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اٹک جیل والے جو جیل والے ہیں وہ کہیں گے کہ ایک یا دو آدمی آ جاؤ، پھر ہم غل بچائیں گے کہ دیکھو ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ بعض یہ کہ بھئی وکیل ایک جائے، کیس کا مشورہ کر کے، صلاح مشورہ کر کے، پیغام رسانی کر کے آ جائے۔ یہ پوری بارات لے کر جانے کا کیا تو کہ یہ تو میس کریٹ کرنے والی بات ہے۔ تو کل بھی ان کا وہ 6 رکنی ٹولہ وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے ایک وکیل کو ملاقات کرنے کی اجازت دی، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، ایاز نیازی ہے یا کون سا نیازی ہے، بہرحال اسی کا کوئی بھانجا بھتیجا ہے، اور جتنا سچا یہ عمران خان ہے ویسا ہی سچا وہ۔ تو اس نے باہر آ کر 2 باتیں بتائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 10 دن کا شیو ہے اور خان صاحب نے داڑھی رکھ لی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں 1000 سال تک جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں قوم کی خاطر۔ اچھا، یہ ملاقات اس ایاز نامی نیازی شازی جو بھی تھا اس کی اکیلے کی نہیں ہوئی تھی۔ ملاقات میں سپرنٹینڈنٹ جیل جو تھا وہ موجود رہا فل ٹائم، جتنی دیر بھی ملاقات ہوئی اس میں وہ موجود رہا۔ اور اب سمجھ لیجئے کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ اس ملاقات میں عمران خان نے 1000 سال والی کوئی بات ہی نہیں کی۔ ویسے قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کی دعا پوری ہو، یہ 1000 سال رہے اور اسی جیل میں رہے، بلکہ جیلیں بدلتا رہے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے، موسمی حالات کے مطابق کبھی مچھ جیل چلا جائے، کبھی سکھر جیل چلا جائے۔ قوم تو یہ چاہتی ہے کہ 1000 سال اس کو زندگی ملے اور یہ 1000 سال تک جیل میں رہے، اور اس طرح عبرت کا نشان بن کے لوگوں کے سامنے آنے والے ادوار میں لوگوں کے سامنے رہے، جس طرح فرعون کی ممی کئی 1000 سال بعد بھی عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ فانی انسان کو 1000 سال نہیں مل سکتی۔ بہت ہی کسی پر غیر معمولی کیس جو دنیا میں شاید ساری دنیا میں ایٹ اے ٹائم 2 یا 4 سے زیادہ نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی 100 سال، 110 سال، 120 سال بھی لوگ جی لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ پوری دنیا میں یا 2 یا 3 ہی ہوتے ہیں۔ 1000 سال تو یہ نہیں جی سکتا۔ اچھا، اب وہ وکیل نے بتایا کہ موصوف کا 10 دن کا شیو ہے اور داڑھی رکھ لی ہے اور وہ باریش نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، شیو کون بڑھاتا ہے؟ 2 آدمی بڑھاتے ہیں شیو۔ ایک جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو کہ اب سے وہ داڑھی رکھے گا، اور اس کے ارادے کی نوعیت ہے وہ بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اب سنت رسول پر عمل کرے، اور دوسرے کا ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ جو ایک داڑھی رکھنا فیشن بھی تو ہے، اس وقت عالمگیر سطح پر ایک فیشن ہے جس میں ہر ملک کے لوگ داڑھیاں رکھنے لگے ہیں، اور امریکہ جیسے ملک میں بھی خاص طور پر جو نوجوان ہیں اور جو ادھیڑ عمری سے کم کے لوگ ہیں، یعنی جوان یا جوانی کی آخری دہلیز پر پہنچے ہوئے لوگ، ان کی اکثریت نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے اس داڑھی کا تعلق مذہب سے یا کسی مذہبی شعار سے یا سنت رسول سے نہیں ہے۔ تو یہ 2 خیر الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن بہرحال شیو وہی بڑھاتا ہے جس نے داڑھی رکھنی ہو، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس کا داڑھی رکھنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن حالات اسے دیوداس بنا دیتے ہیں۔ آپ نے فلم دیوداس پتہ نہیں دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ ایک تو اصل دیوداس وہ تھی جس میں دلیپ کمار نے یہ کردار ادا کیا تھا، اور دوسری بعد میں بنی اس میں شاہ رخ نے یہ کردار ادا کیا، لیکن جو اداکاری تھی، دوسرے جو فنی مہارت والے جتنے بھی معاملات ہیں، فنی معیار، اس حوالے سے جو دیوداس 50 کی دہائی میں بنی تھی، تو اس میں دلیپ کمار جو تھا وہ بہت زیادہ فنی بلندی پر نظر آیا، اور لوگوں کے دلوں میں وہ کردار نقش ہو کر رہ گیا ایک نسل تک۔ جن لوگوں نے پھر نہیں دیکھی ان کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اداکاری کا کیا لیول تھا جہاں دلیپ کمار پہنچا تھا۔ تو خیر، یہ ہماری بات کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حالات اسے دیوداس بنا دیتے ہیں، یعنی دوسرا آدمی جو شیو بڑھاتا ہے، دراصل وہ حوصلے ہار دینے کی وجہ سے اس میں شیو کرنے کے لیے کوئی کشش رہ ہی نہیں جاتی، چنانچہ وہ شیو نہیں کرتا اور یوں اس کی داڑھی بڑھ جاتی ہے۔ عمران خان کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ شکست خوردہ ہے، اس نے ہار مان لی ہے، اور وہ وکیلوں سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ کچھ کرو، میری ان سے بات کرا دو۔ اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ان کا سوشل میڈیا پھر ایک بات کو پھر گھمانا شروع ہو گیا ہے کہ جیل میں عمران خان سے رابطہ ہوا ہے اور اسے باہر جانے کی پیشکش ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ نہ صرف یہ ہے کہ بالکل غلط ہے، 100% جھوٹ ہے، معاملہ اس کے الٹ ہے۔ الٹ یوں ہے کہ یہ عمران خان کی طرف سے ایک میسج اوپر پہنچانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے
کہ میں باہر جانے کے لیے تیار ہوں، تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے جیل سے نکالو، باہر بھجوا دو۔ یہی بات وہ اپنی وکیل کے ذریعے 2-3 مرتبہ کر چکا ہے، اور بشریٰ بیگم کے ذریعے بھی اس نے یہی بات کہلوائی ہے کہ مجھے باہر نکلواؤ۔ ناظرین، آخر میں وہ جو رانی پور کا پیر ہے اس کا ذکر کرنا میں بھول گیا تھا کہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو اس وقت کی ہے کہ جب وہ درندہ صفت مجرم جو ہے پیر آف رانی پور، وہ بچی کو ریپ کر چکتا ہے، تو اس کے بعد بچی تڑپ رہی ہے۔ دراصل وہ بچی کی تڑپ جو تھی وہ اس کی جان کنی کا عالم تھا، وہ اس کی نزع کی حالت تھی۔ دوسری ویڈیو کل آئی ہے، اس میں یعنی اس کے بعد ریلیز ہوئی ہے، اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ جو بچی، معصوم بچی 9 سال کی فاطمہ، جب اذیت کتاب نہ لا کر پیچھے کو گر جاتی ہے تو اسی وقت اس کی جان نکل جاتی ہے، اسی وقت وہ مرتی ہے۔ یعنی وہ جو کل کی ویڈیو میں آپ نے جو کلپ دیکھا، اس میں آپ نے بچی کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو وہ اس نیچے گرنے کا جو منظر تھا وہ اس کی زندگی کا آخری سین تھا۔ دوسری ویڈیو میں جو بعد میں جاری ہوئی، اس میں پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس کے گھرانے کی 2 عورتیں، ایک شاید اس کی گھرانے کی عورت ہے، دوسری ملازمہ ہے، وہ آتی ہیں، کمرے میں داخل ہوتی ہیں بچے کی چیخ و پکار سننے کے بعد۔ جب لیکن وہ داخل ہوتی ہیں تو اس وقت تک بچی مر چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ زور زور سے باتیں کرتی ہیں جو آواز مائک میں نہیں آ رہی، اور اس کو سن کر وہ درندہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے ننگ دھڑنگ، اور آ کر بچی کو وہ اٹھاتا ہے اور قید میں ہے۔ اس درندے کی بیوی جو اس کی معاون تھی، اس کو ہائی کورٹ نے فوری انصاف دے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال میں ہماری عدلیہ، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، وہ کن لوگوں کو فوری ریلیف دیتی ہیں۔ چنانچہ اس ملزمہ کو، اس قاتلہ کو جو قتل میں شریک جرم تھی، اس کو 7 دن کی ضمانت قبل از گرفتاری سکھر ہائی کورٹ نے فوری طور پر دے دی ہے۔ یہ ہے ہمارے نظام عدل کا حال۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جس جج کی بیوی نے ایک بچے کو قتل کیا، اس جج کو بچانے کے لیے کس طرح لاہور ہائی کورٹ بھی حرکت میں آئی، کس طرح دوسری عدالتیں بھی حرکت میں آئیں، انسداد دہشت گردی کی عدالت بھی حرکت میں آئی، لیکن بظاہر وہ لگتا ہے کہ وہ جج اور اس کی بیوی مشکل میں ہیں، اور اگر کبھی چھوٹی بھی تو کچھ عرصہ ابھی جیل میں رہیں گی۔ تو یہ دیکھیے سکھر کا معاملہ کیا نتیجہ نکالتا ہے۔ لیکن اس سے پاکستان کے ایک معاشرے کی ایک نہایت ہی گھناؤنی تصویر سامنے آئی ہے کہ ہمارے پیر اور مشائخ اور گدی نشین اصل میں کیا ہے اور دکھاتے یہ کیا ہے۔ لگتا ہے کہ ان کا ابھی یوم حساب ابھی تو نہیں، لیکن یوم حساب آنے کی راہ اب سے ہموار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس میں 50 سال لگتے ہیں، 20 سال لگتے ہیں، واللہ اعلم۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔